गुजारिशात आपके सामने रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन महफिल, अस्सलाम वालेकुम। जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटी के लोग भी, शफीक भाई बैठे हैं, गुलाम नबी भाई बैठे हैं, तनवीर भाई बैठे हैं, मरकजी रहनुमाओं में आलम भाई भी बैठे हैं, यहाँ मरकजी रहनुमाओं में काशिफ भाई भी हैं, नवेद भाई भी हैं, वाइस चेयरमैन शौकतुल्लाह फारूकी साहब भी हैं, सादिक कदरी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, नूर मोहम्मद बलोच साहब भी हैं। ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने घर वालों को वक्त कम दिया होगा और पार्टी को इन लोगों ने वक्त ज़्यादा दिया है। और ये जो खुर्रम भाई, आसिफ भाई, फराज भाई, ये इन लोगों की काविशों का नतीजा है कि आज आपसे बात करने का मौका मिल रहा है। देखिए, इस किस्म की तकारीब जो होती हैं उसमें कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू तो हो नहीं पाती, और जाहिर है कि जो शहरी के प्रोग्राम हुए थे उसमें भी जो मुख्तसर मुद्दा मैं बयान कर सकता था, जो मैं दरख्वास्त कर सकता था, वो मैंने लोगों से की। जिस किस्म के हालात हैं और जो सूरत हाल मैं और आप फेस कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छी नहीं है। बल्कि अगर हम ये कहें कि सब कुछ हमारे हाथ से इस तरह निकल रहा है जिस तरह मुट्ठी में से रेत, तो गलत नहीं होगा। हमारी कौम की एक बहुत बड़ी तादाद, या यूं कहिए कि कौम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे अल्ताफ हुसैन के, और फिर अल्ताफ हुसैन के साथ जो लोग चल रहे थे, फिर उनके जो तक़सीम हुई, उस तक़सीम की वजह से महाजर कौम के अंदर मायूसी बढ़ी है। और न सिर्फ मायूसी बढ़ी है, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि वो इस महाजर पॉलिटिक्स से अपने आप को अलहदा करके बैठ गए हैं तो गलत नहीं होगा। हमसे नाराजगियां हैं। बहुत सारे लोग 92 के हवाले से आफाक अहमद को मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि आफाक अहमद ने 92 में अलहदी इख्तियार की और उसके बाद फिर कौम तक़सीम हो गई वगैरह वगैरह। हम अगर एक नहीं कई रातें अगर गुजार दें और हम हालात बयान करते रहें तो वो रातें कम पड़ेंगी। इसलिए मैं अपनी सफाई में बातें करने की बजाय जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उन हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं अगर ये कहूँ कि अगर मुझसे गलती भी हुई है तो मैं अपनी कौम से माफ़ी मांगता हूँ। खुदा के वास्ते मुत्तहिद होने की कोशिश कीजिए। एक असिस्टेंट कमिश्नर आके आपकी मार्केटें सील करके चला जाता है। अल्ताफ हुसैन लंदन में है, वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर सकें आपके लिए। जो लोग फॉर्म 47 के जरिए असेंबलियों में पहुंचे थे, उन्हें इस बात का यकीन है कि वो आपके वोटों से असेंबली में नहीं पहुंचे, तो जाहिर है कि वो सर्व किसको करेंगे? वो उन्हीं लोगों को सर्व करेंगे जिन्होंने फॉर्म 47 बनाकर जो काउंसिल का इलेक्शन नहीं जीत सकते थे उन्हें नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली में पहुंचा दिया। और ओपनली ये बात आया है सब पर कि बाकायदा बुलाकर एक अफसर ये कह देता है कि ये मैंडेट तुम्हारा नहीं है, हमारा है, और जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। यही वजह है
کہ مہاجر قوم کے ساتھ ہونے والی تمام زیادتیوں پر سب کے ہونٹ سلے ہوئے ہیں، زبان بند ہے۔ نوید دارو بھائی، شفیق بھائی، یہ لوگ مارکیٹوں میں سیل کرنے پر جا سکتے ہیں، ناراضگی کا اظہار کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں، لیکن جو منتخب نمائندے کبھی روڈوں پر نہیں نکلتے۔ اگر پریس کانفرنسز میں نے اور آپ نے سنی ہیں تو ایک دوسرے پر الزامات کے لیے اور ایک دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ طاقتور ظاہر کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس اگر خالد مقبول صدیقی صاحب کر رہے ہوتے ہیں تو دوسری پریس کانفرنس علیحدہ مصطفیٰ کمال کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ 200 آدمی لے کے پریس کانفرنس کرتے ہیں تو دوسرا آدمی 300 آدمی کی پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا اس پریس کانفرنس میں۔ آپ کے سامنے ٹسوری کو فارغ کر دیا، مجھے پسند نہیں تھا وہ شخص، لیکن اس مہاجر پالیٹکس کے اوپر جو تکیہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو متحدہ قومی موومنٹ اپنے آپ کو مہاجروں کی ریپرزینٹیٹو کہتی ہے، ان کے کوٹے میں وہ شخص لگا تھا۔ تمہاری عزت کا مسئلہ تھا کہ تم سے بغیر پوچھے اس ٹسوری کو بغیر بتائے، ٹسوری کہہ رہا ہے مجھ سے ریزائن مانگ لیتے میں دے دیتا، بے عزت کر کے گورنر راؤ سے نکال دیا، اور تم بغیرتوں کی طرح اسی گورنمنٹ سے چپٹے ہوئے ہو۔ اور یہ ڈھکوسلے بازی جو پنجاب ہمارے ساتھ کرتا رہا ہے، ملک کی خاطر، وہی سارے نعرے ہمارے سامنے اس متحدہ چائنا نے لگائے، ملک کی خاطر ہم علیحدگی اختیار نہیں کر رہے، ورنہ ہم ایسے کر دیتے ہیں، ملک کی خاطر، ملک کو چلانے اور ملک کو بچانے کے لیے پورا پاکستان پڑا ہے۔ تمہاری قوم رانے درگاہ ہوئی بھی ہے، عزت کے ساتھ جینے کے لیے ظاہر ہے آپ کو کوئی سخت اسٹیپ لینے چاہیے تھے، اور آپ کی حکومت سے علیحدہ ہونے سے کون سا ملک ٹوٹ رہا تھا؟ علیحدہ ہو جانا چاہیے تھا، آپ کو یہ احساس دلانا چاہیے تھا کہ ہم ایک غیرت مند، ایک خوددار قوم کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، علیحدہ ہو جاتے، نہیں ہوئے۔ اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ظاہر ہمیں اور آپ کو بار بار بیٹھنا پڑے گا، ہمیں بار بار ایک دوسرے کو مل کر ایک دوسرے کے ویوز سمجھنے اور سننے پڑیں گے۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کے اندر آج بھی، کیونکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جن لوگوں کو فارم 47 کے ذریعے اسمبلی میں پہنچایا وہ اپنے فیصلے خود تو کر ہی نہیں سکتے، وہ آپ کے مفادات کے اوپر تو بات کر ہی نہیں سکتے۔ پنجاب کی خواہش ہے کہ کراچی کو صوبہ بنا دیا جائے، اور پنجاب جب چاہتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح آپ کو استعمال کرتا ہے اور ختم۔ جب پیپلز پارٹی سے کچھ معاملات منوانے تھے، بھاؤ تاؤ بڑھانا تھا، تو آپ کو جو ہے وہ مطلب ایک ایلسیشن کی طرح آپ کو آگے کر دیا اور حلق پھاڑ پھاڑ کے سب چیخ رہے تھے، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، کراچی کو وفاق کے حوالے کر دو، کراچی کو آرمی کے حوالے کر دو، کراچی کو صوبہ بنا دو۔ جس وفاق کے حوالے کرنے کی باتیں کی جا رہی تھی، اسی وفاق میں سے دودھ میں سے مکھی کی طرح گورنر کو نکال کے پھینک دیا نا، تمہیں تو پوچھا بھی نہیں، اعتماد میں بھی نہیں لیا۔ یہ وہی وفاق ہے نا جس نے تمہیں پورا گنا ہی نہیں۔ اس کراچی کی 3.5 کروڑ کی آبادی کو اگر وفاق پورا گن لیتا تو کیا یہ سندھی وزیر اعلیٰ بن سکتا تھا؟ اربن ایریا کی پاپولیشن، یعنی صرف کراچی کی پاپولیشن جو ہے وہ 3.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اب آپ اس میں حیدرآباد شامل کر لیجئے، اس میں آپ میر پرخاش شامل کر لیجئے، اس میں ٹنڈو آدم شامل کر لیجئے، ٹنڈو جام شامل کر لیجئے، کیا یہ زبان کی بنیاد پر سندھی وزیر اعلیٰ آ سکتا تھا؟ آپ کو پورا جس نے نہیں گنا آپ اسے اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں ہمیشہ سکھاتا رہا کہ سندھیوں نے تمہارے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، بالکل کیا ہے، لیکن وفاق نے تمہیں کون سی پی آئی اے میں نوکری دے دی؟ وفاق نے تمہیں کون سا ایف آئی اے میں بھرتی کر لیا؟ تمہیں کون سا کے پی ٹی میں نوکری دے دی؟ کیا یہ ادارے ان کے ہاتھ میں نہیں تھے؟
ہمارے ساتھ اگر ظلم ہو رہا تھا تو ہمارے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے, ہمارے آنسو پہنچنے کے لیے وفاق ہمیں اپنے اداروں میں کم از کم جو کراچی کے اندر ہیں وہاں نوکری دے دیتا. اس کراچی میں بھی پی آئی اے میں کوئی بھرتی ہوتی ہے تو پنجاب سے بھرتی کر کے یہاں پوسٹنگ ہوتی ہے, ایف آئی اے میں بھرتی ہوتی ہے تو گجرات اور گجرانوالا سے بھرتی کر کے یہاں پر پوسٹنگ کی جاتی ہے. اس شہر کے لوگوں کو بھرتی نہیں کر سکتے تھے. تو جس وفاق سے آپ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہیں اس نے تو کبھی آپ کے ساتھ رتی برابر ہمدردی کا اظہار نہیں کیا. میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا چاہتا ہوں, گزارش کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا کوئی ہمدرد ہو سکتا ہے, اگر آپ کے ساتھ کوئی وفا کر سکتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں, آپ خود ہیں. آپ کسی سے توقع مت رکھیے کہ سندھی آپ کے ساتھ ہمدردی کرے گا, آپ کسی سے توقع مت رکھیے کہ وفاق آپ کے ساتھ ہمدردی کرے گا. جو لوگ آپ کو اس پاکستان کا شہری تصور نہیں کرتے, وہ آپ کو فرزند زمین تسلیم نہیں کرتے, آپ کو حقارت سے دیکھتے ہیں. تمام قومیتوں کے کلچرل ڈے منانے پر تمام گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. 14 اگست پہ فلیٹ نکل رہے ہوتے ہیں, تمام لوگوں کی ثقافتیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں. آپ کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہے کہ مہاجر کچھ نہیں ہوتا, کوئی قومیت نہیں ہوتی, مہاجر پالیٹکس برداشت نہیں کریں گے. میں بیٹھا ہوں, ڈائریکٹ کہا ہے کہ مہاجر نام پر کسی کو اسمبلی میں نہیں پہنچنے دیں گے, مہاجر پالیٹکس قبول نہیں ہے. الطاف حسین کو مجبور کیا گیا تھا, اسلم بیگ تھے میٹنگ کے اندر, فورس کیا گیا تھا کہ جی آپ مہاجر پالیٹکس ختم کیجئے, آپ قومی دھاری کی پالیٹکس کیجئے. متحدہ بنائی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آفاق نے الطاف سے علیحدگی اختیار کی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا, میں آپ سب کو مطلب یہ جن میں تو ظاہر ہے کہ وضاحت بھی نہیں ہو پائے گی. اس نارتھ کراچی سیکٹر کا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا زونل انچارج ہوتا تھا مشتبہ خان, اگر پرانے ساتھیوں کو یاد ہو, ٹھیک ہے نا. یہاں الطاف کاظمی ہوتا تھا نارتھ کراچی میں سیکٹر انچارج. کراچی کے تمام زونل انچارجز میرے پاس آ کے بیٹھ گئے تھے جب میں ناراض ہو کے گھر بیٹھا تھا, اور سب نے آ کے مجھ سے کہا ہمیں بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے. اس قوم سے اگر مجھے ہمدردی نہیں ہوتی تو ظاہر ہے تمام زونل انچارجز, کیونکہ تنظیمی سیٹ اپ پورے سندھ کا میں نے بنایا تھا, اسٹرکچر میں نے بنایا تھا, تنظیمی معاملات میں دیکھتا تھا, چاہے وہ میر پخاج کے ہوں, چاہے وہ شاپور چاکر کے ہوں. میرا ایک پاؤں اندرون سندھ ہوتا تھا, ایک پاؤں یہاں ہوتا تھا. ظاہر ہے میرا انفلوئنس الطاف کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کسی کا تھا تو آفاق کا تھا. لیکن میں نے خدا کی قسم ان جو زندہ ہیں ان سے ان کی ماں کی قسم لے کے پوچھو کہ آفاق نے کیا کہا تھا. آفاق نے کہا تھا کہ یہ مت جو مہاجر نام پر ہم نے بنایا ہے, اگر یہ مت ٹوٹ گیا تو دوبارہ اتنا بڑا مت کھڑا کرنا ممکن نہیں ہوگا. اسی کے اندر سدھار پیدا کر کے کام کرنے کی کوشش کرو. میرے اختلافات جس بنیاد پر اور جس نہج پہ پہنچ گئے تو میرا کام کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن میں کہیں راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کروں گا. عظیم بھائی نے مجھ سے پرومس لیا تھا کہ تم ملک سے چلے جاؤ, مجھے کچھ وقت تو کہ میں سب چیزوں کو صحیح کروں. میرا ویزا لگوا کر سب کچھ ارینج کر کے میں نے, اور میرے ساتھ بدر اقبال گئے تھے اور عامر خان گئے تھے, میں امریکہ چلا گیا تھا. آپ سب بھی انسان ہیں, میں بھی انسان ہوں. ہم درخت نہیں ہوئے, ہمیں کسی نے پالک مولی کی طرح زمین پر کاشت نہیں کیا ہے. ہمارے رشتے ہیں, ہم انسان ہیں, ہم ان رشتوں کی قدر کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں ان رشتوں سے. آفاق احمد صرف اس لیے ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا کہ کوئی یہ الزام نہ دے کہ میری وجہ سے تحریک میں کوئی پرابلم آئی. میرے جانے کے بعد دوسرے دن اگر آپ پورے شہر میں مطلب کفن پوش جلوس نکال دیں, آپ بینر لگا دیں کہ جو قائد کا غدار ہے موت کا حقدار ہے. غدار اور باغی کا فرق ہی کسی کو نہیں پتا. میں اس کے باوجود خاموش رہا. عظیم بھائی کو میں نے فون کیا, عظیم بھائی نے پریس کانفرنس کی تھی کہ آفاق اتنے کروڑ میں سودا کر کے مہاجر قوم کا چلا گیا, اور عظیم بھائی کے کہنے پر میں ملک سے گیا تھا.
میں نے عظیم بھائی کو فون کیا اور عظیم بھائی سے میں معافی چاہتا ہوں، میں نے جو لفظ استعمال کیا میں دہرانا آپ کو ضروری سمجھتا ہوں لیکن غلط تھا. میں نے کہا تم نے ہجرے والی حرکت کی ہے، تم نے مجھے بھیج کر یہ پریس کانفرنس کیوں کی، میری موجودگی میں کرتے. اور میں نے کہا میں واپس آ رہا ہوں. اس شخص نے مجھے خدا کی قسم کہا نہیں آنا، یہ مار دیں گے، تم ویٹ کرو میں آؤں گا، میں آ کے تم سے بات کروں گا. میں کچھ عرصہ میرا ویٹ کرنے میں گزر گیا. میرے گھر پہ حملے کیے، میرا گھر جلا دیا، میرے گھر پہ فائرنگ کی، میرے بھائی کی گولی لگی، میرے پاس کوئی رابطہ نہیں تھا. میں نے تھانے فون کر کے کہا میرے بھائی کی مجھے خیریت بتاؤ. جب آپ میرے گھر پہ حملے کریں گے، میرے بھائی کی گولی لگ جائے گی، آفاق احمد بغیرت تو نہیں ہے، اس کی ماں اور اس کے باپ پر کوئی انگلی اٹھائے گی یہ غدار کی ماں جا رہی ہے جس نے مہاجر قوم کا سودا کر لیا 23 کروڑ میں یا 22 کروڑ میں. میں نے اپنی ماں کو فون کیا، انہوں نے کہا مت آنا یہ لوگ مار دیں گے. میں نے کہا کہ موت برحق ہے، آ جائے گی اگر لکھی ہے، لیکن اگر میں نہیں آؤں گا اور کل میری ماں پہ کوئی انگلی اٹھائے کہ یہ غدار کی ماں جا رہی ہے تو اچھا لگے گا. آپ مجھے اجازت دے دیں اور میرے لیے دعا کریں. میری ماں نے مجھے اجازت دی، ٹھیک ہے آ جاؤ. تو میں آیا اور میں آیا اس وقت بھی میری پہلی پریس کانفرنس اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں نے الطاف حسین کو برا نہیں کہا. لیکن مجھے یہ بتائیے کہ میں نے جس طرح کہا کہ بھائی میں زمین پہ بویا ہوا کوئی پودا نہیں، زمین پہ کاشت نہیں کیا تھا مجھے کسی نے پالک مولی کی طرح. میرے رشتے، میری ماں، میرا باپ، میری بہنیں، میرے بھائی میرے گھر جلا دی، میری بہنوں کے گھر جلا دی، تو میں کیا کرتا ہوں؟ واپس نہیں آتا. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت ہوگی کہ میں آ گیا اور میں نے اس مہاجر لفظ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر لی. میری ضد سمجھ لیجئے یا میرا کمٹمنٹ سمجھ لیجئے اس قوم کے ساتھ کہ میں نے الطاف سے جس بات پہ اختلاف کیا تھا وہ یہی تھا کہ یار شناخت سے وڈرا مت کرو. اگر تمہاری شناخت سے تم وڈرا کر رہے ہو تو تمہارا حق کس بات کا ہے؟ وجود ختم ہو جائے گا. میرا نام آفاق ہے، مجھ سے میرا نام چھین لیجئے، میرے باپ کا نام چھین لیجئے، میرا وجود ختم ہو جائے گا. پھر حق کس بات کا؟ میں نے کہا حق کا دعویٰ نہیں کر سکتے پھر آپ. میں نے آج اس لفظ کو زندہ رکھنے کی کوشش کی. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آفاق اتنے لوگ مر گئے، اتنی لمبی تحریک چلی، ملا کیا؟ تو بعض اوقات میں اپنے ساتھیوں کو اور اپنے جو جن سے میں مخاطب ہوتا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے میں بعض اوقات اپنی بچی کی بھی مثال دے دیتا ہوں. میں خود چوتھی جماعت میں تھا تو مجھ سے میرے ٹیچر نے پوچھا تھا کہ تم پیچھے سے کہاں کے ہو، تمہارے ماں باپ کہاں کے ہیں؟ میں نہیں سمجھ پایا تھا، میں بہت چھوٹا تھا، میں پریشان ہو گیا. میرے ٹیچر نے مجھے سپورٹ کی، ہیلپ کی میری، اور مجھ سے کہا تمہارے والدین پیچھے سے کہاں کے؟ میں نے کہا سر لانڈی کے. نہیں کہاں کے؟ میں نے کہا سر کراچی کے. نہیں. پھر اس نے میری ہیلپ کی میرے ٹیچر نے اور مجھ سے کہا تمہارے والدین کیا ہندوستان سے آئے تھے؟ تو میں نے عافیت سمجھی کہ یار میری جان چھوٹنے والی. میں نے کہا جی سر. کہنا اچھا تم ہندوستانی ہو؟ میں نے کہا جی سر. اب باپ چوتھی جماعت میں اس کو اس کا ٹیچر کہہ رہا ہے تم ہندوستانی ہو اور میں کہہ رہا ہوں جی سر. اور سیم سچویشن، جس باپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کون ہے، اس کی بیٹی کا آدھا نمبر کٹ گیا. وہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہی تھی 4th گریڈ میں، اس نے ادھر اٹھا دیا. اس نے کہا میرا نمبر کٹا کیسے؟ اس نے کاپیاں ری چیک کروائی. مجھ سے آگے کہا کہ پاپا کیونکہ میں مہاجر ہوں نا، اور جس ٹیچر نے میرا نمبر کاٹا ہے وہ باعث ہے، وہ نان مہاجر ہے، وہ دوسرے کو سپورٹ کر رہی تھی پنجابی بچی کو. کیا اس کو سکھانا پڑا؟ میں آج بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی آبادی میں جا کے کسی ننگے بچے کو، ناک بہتے ہوئے بچے کو جا کے کہو کہ تو پختون ہے، اور اگر وہ مہاجر ہے تو تمہیں حقارت سے کہے گا نہیں میں مہاجر ہوں. یہ اچیومنٹ ہے اس قربانی کی. اس میں کریڈٹ الطاف کو بھی جاتا ہے، اس میں کریڈٹ آپ کو اور مجھے بھی جاتا ہے کہ میں نے اور آپ نے بھی اپنی زندگیاں اس لفظ کے لیے وقف کی تھی. اس لفظ سے دستبردار ہونا میری قوم کے لیے بدقسمتی تھا، اور اس تقسیم کا اصل جو وجہ تھی وہ بھی یہی تھی. یعنی آپ اسلم بیگ کے ساتھ، میں خود میٹنگ میں تھا اسلم بیگ کے ساتھ، الطاف حسین تھے،
रिकॉर्ड पे मैं सबके सामने कह चुका हूं। आपको पता है मेहरान बैंक का जो स्कैंडल बना था, पैसे भी लेते, और उस मीटिंग से निकलते के साथ ही गाड़ी में बैठ के मैंने अल्ताफ हुसैन से कहा था, मैंने कहा महाज लफ्ज से अगर विड्रॉ करने की कोशिश की मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूं। एक तवील अरसे तक उन्होंने रोका, क्योंकि जाहिर है हमारा प्रेशर था कि नहीं, महाज लफ्ज से हम विड्रॉ नहीं कर सकते। जब दोबारा पैसे ले चुके थे तो प्रेशर तो आना था। जब दूसरी जगह से प्रेशर आया कि अभी तक ऐलान क्यों नहीं हुआ, तो उसकी वजह हमें बताया गया कि ये लोग हैं जिसकी वजह से हम ऐलान नहीं कर पा रहे। और उसके बाद फिर आपको पता है कि मतलब जो कुछ हुआ, इसलिए कि आप हमारी मौजूदगी में कर नहीं सकते थे, तो आपने ज़ाहिर है लोगों को बदगुमान किया कि आफाक गद्दार है, आफाक ने एजेंसी से, जबकि खुद आसिफ नवाज जंजुआ ने फोन करके पूछा था अब तक ऐलान क्यों नहीं हुआ। आपने पैसे लिए थे, असम बेग ने यूनुस हबीब को आवाज देके पैसे दिलवाए थे। आफाक, सबको पता है कि आफाक खराब आदमी है, और सबको यह बताया गया कि आफाक जो है वो उसने नुकसान पहुंचाया। बात यह है कि आफाक आज भी अपना सर हथेली पे रख के चलता है। ये गलियां क्या मैं जानता हूं कि जहां मैं आया हूं, मुझे इतनी सी उम्मीद नजर आई कि कुछ महाजे जिनसे मैं बात कर सकूंगा, मैं आ गया सिर्फ इसलिए कि मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कौम को ये कहूं, खुदा के वास्ते जमा होने की कोशिश कीजिए। ये जो नए नए अपॉइंट हुए हुए बच्चे, असिस्टेंट कमिश्नर बच्चे और बच्चियां आगे तुम्हारी गलियों में तुम्हारी मार्केटें सील करके चली जाती है ना, ये सिर्फ ये मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं कि तुम महकूम हो, हम हाकिम हैं, ये सिंध हमारा है। हम हर जुल्म पर खामोशी इख्तियार करते हैं, और जुल्म पर खामोशी इख्तियार करने का मकसद यह है कि आप गुलामी तस्लीम करने का ऐलान कर रहे हो। हमारे यहां से एहतजाज का लफ्ज डिक्शनरी से खत्म होता जा रहा है। हम हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हैं। आप बर्दाश्त कर लेंगे, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। हमने अपनी जिंदगी गुजार ली और अच्छी गुजार ली। ये जो बच्चा आज खड़ा हुआ है, इसको क्या फ्यूचर देके जाएंगे? मायूसी के अंधेरों में छोड़ के जाएंगे ना, गैर यकीनी सूरत हाल के अंदर छोड़ के जाएंगे ना इस बच्चे को। फिर मैं आपको याद दिलाता हूं, हम जमीन पे कल्टीवेट की हुई कोई फसल नहीं है, इंसान है। ये किसी की औलाद है, किसी का पोता है, किसी का नवासा है। सबको ख्याल करना चाहिए कि इसका फ्यूचर क्या है, और इसका फ्यूचर जाहिर है कि मुझे और आपको बनाना है ना। और अगर हम हिम्मत के साथ डट के काम नहीं करेंगे, तो जितनी तेजी के साथ आपका मुहासरा हो रहा है, जितनी तेजी के साथ आपके हाथों बांधे जा रहे हैं, जितनी तेजी के साथ आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, अगर हमने आज मेहनत नहीं की, आज अगर हमने हर शख्स को सीना बसीना राब्ता करके मुत्तहिद करने की कोशिश नहीं की, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप आफाक की अतात कर लो, कम से कम अपने महाजर नजरिए के साथ जुड़ने का अहद तो कर लीजिए। इसलिए कि आफाक कभी ये नहीं कह सकता कि आफाक अपनी जिंदगी में आपको मंजिल पे पहुंचा देगा, या आफाक किसी सूरत में कामयाबी हासिल कर सकता है। लेकिन अगर आप महाजर नजरिए से जुड़े हुए तो आफाक नहीं तो कोई और सही। नजरिए का जिंदा रहना जरूरी है। बाकी तमाम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि नजरिए को दफन कर दें। लोगों के तो नारे, आपको पता है कि मैंने महाजिर पॉलिटिक्स के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी, लेकिन साले जब नजा के आलम में होते हैं और जब उन्हें महाजिर कौम की जरूरत होती है तो जिए महाजिर का नारा हलक फाड़ फाड़ के ऐसे लगाते हैं जैसे इनसे बड़ा महाजिर वफादार कोई नहीं है साला। लेकिन यही लोग थे ना जिन्होंने कहा था कि महाजिर पॉलिटिक्स के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी मैंने। सबको समझना पड़ेगा और हम सबको मेहनत करनी पड़ेगी। हर गली में हमें एक दूसरे से राब्ता करना चाहिए और बात करनी चाहिए। मुझे कोई किसी वक्त कभी कोई, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मुझे कभी कोई खौफ नहीं आता, इसलिए कि मैं मुल्क के खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा, मैं कोई डकैती नहीं कर रहा, मेरी कौम के साथ ज्यादती हो रही है, मैं
اپنی قوم کو متحد کرنا چاہتا ہوں. 10 انٹیلیجنس کے لوگ یہاں آتے ہیں اور 10 رپورٹیں بناتے ہیں اور ایگزیجریٹ کر کے بناتے ہیں. بناؤ, بتاتے ہیں کہ آفاق بدتمیز ہے, بناؤ. لیکن ظاہر ہے کہ لہجے میں اگر کڑواہٹ ہوتی ہے تو آپ کی ظلم اور زیادتی کی وجہ سے ہوتی ہے نا. آپ باقی لوگوں کی طرح اس قوم کے لوگوں کو انسان سمجھیں تو ان کے لہجوں میں کڑواہٹ کیوں ہو, یہ فاصلے کیوں ہو؟ یار ہم بھی اس قوم سے اور اس قوم کی فوج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. ماضی میں جب فوجی ٹرک یا قافلے گزرا کرتے تھے, ہم اپنے اسکول کی مطلب سارے ڈسپلن کو برباد کر کے اور بغیر پوچھے, بغیر اجازت لیے, بغیر ٹیچر کے اجازت لیے بھاگ کے روڈوں پہ آگے سلوٹ کر رہے ہوتے تھے. نہ ہماری فوج کو کوئی سکھانے کے لیے تیار ہے, نہ ہمارے حکمرانوں کو. کہ خوف جو ہے نا لوگوں میں نفرت پیدا کرتا ہے, محبت پیدا نہیں کرتا. اس قوم کو ڈرانے کے لیے جتنی زور زور سے ایڑیاں ماری ہیں زمین پر, خوف پیدا کیا ہے. خوف نفرت پیدا کرتا ہے. یہ لوگوں کو سمجھانا چاہیے. یہ فوج بھی تو ہماری ہے, کون سکھائے گا, کون سمجھائے گا؟ بتاؤ کہ اگر کسی کو خوف زدہ کیا گیا, کسی کو ڈرانے کی کوشش کی, تو جس سے ڈر لگتا ہے اس سے پیار کوئی نہیں کرتا, اسے نفرت کرتے ہیں لوگ. اس شہر میں ہر شخص کو دشمن گردانتے ہوئے ہر شخص کو جوتے مارتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یعنی آپ شہر کے اندر جو ابھی عید کے اوپر مطلب بےہودگیاں ہوئی ہیں, ایک ایک موٹر سائیکل پہ 4 آدمی ناچ رہے ہیں کپڑے اتار کے, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ہماری ماں بہنیں, ہمارے بچے عید کے دن گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں. یہ شہر ہمارا ہے لیکن ہمارے شہر کے اوپر کنٹرول کسی اور کا ہے, غنڈہ گردی کسی اور کی ہے. اور اگر ہم اس غنڈہ گردی کو روکنے کے لیے کوشش کریں تو کیا دہشت گردی ہو رہی ہے. وہ سارے شہر کو برباد کر رہے ہیں, ان کو دہشت گردی. ابھی مارکیٹیں سیل کرتے ہیں, یہاں پہ فلاں چیز نہیں ہے, یہاں پر فائر فائٹنگ سسٹم نہیں ہے, یہاں پر جو ہے وہ تنگ گلیاں ہیں, حادثہ ہو جائے گا. اب ساری مارکیٹیں بند ہوتی ہیں باری باری. ایک دن لیاقت مارکیٹ بند ہوتی ہے, سیل ہوتی ہے. دوسرے دن جو ہے وہ 2-4 لوگوں کو بلا کے پیسے لینے کے بعد پھر باور مارکیٹ سیل ہو جاتی ہے, پھر لیاقت آباد کی مارکیٹ سیل ہو جاتی ہے, پھر نازم آباد کی مارکیٹ سیل ہو جاتی ہے, کبھی کوئی موبائل مارکیٹ بند ہو جاتی ہے. یار کبھی سوچا ہے کہ اس شہر میں لاکھوں ٹھیلے لگے ہوئے ہیں. آپ 3 ہٹی کے برج پہ چلے جائیے, یا 3 ہٹی کا برج آدھا کور کیا ہوا ٹھیل والے نے. باقاعدہ غیر مقامی انتظامیہ جو یہاں پر تعینات کی ہے, باہر سے لا کے وہ اپنے گاؤں میں فون کرتے ہیں, بندے نو بھیج یہاں ایڈجسٹ کر دیں, سالے ایڈجسٹ کرتے ہیں یہاں پہ. یار یہ شہر میرا ہے, تباہ کر دیا. لیکن آپ کی خاموشی اس سے زیادہ تباہی لائے گی. یہ جب معصوم بچے گھوم رہے ہیں, ان کو نہیں پتا ان کا فیوچر کیا ہے. ان کا فیوچر کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ آپ اور ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ہم یہ سوچیں گے بھئی جو کرنا ہے وہ کوئی اور کر لے, کوئی اور تمہارے حصے کا کام نہیں کرے گا. میرے گھر میں آگ لگے گی تو مجھے ہی بجھانی ہے, میرے گھر میں آگ لگے گی تو کوئی غیر آ کے پانی نہیں ڈالے گا. یہ میرا شہر ہے, میرے لوگ ہیں, تباہ ہو رہے ہیں. یہی سوچنا آپ کو اسی انداز میں سوچنا چاہیے. اور ہم انتظار میں جو وقت ضائع کر رہے ہیں نا, یہ بڑی تباہی ہے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائے تھے, اور ماشاءاللہ مطلب آپ نے میری بات سن لی. لیکن میں اس درخواست کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. خدا کے واسطے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے میں نے جس طرح کہا کہ بھائی دیکھیے میں ڈیبیٹ کرنا چاہوں نا کہ یار قصور میرا نہیں تھا, قصور فلاں کا تھا, میں نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا ہوں اگر تم مجھے غلط سمجھتے ہو تو مجھے معاف کر دو. اپنی قوم کے لیے کم از کم متحد تو ہو جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی کو میری اطاعت کر لو, لیکن نظریے سے تو جڑ جاؤ. اپنے آپ کو فخریہ مہاجر کہہ کر ایک دوسرے کی مدد کرنا تو سیکھ لو. یہ قسم اگر تم نے کھا لی کہ یار میں اس چائے کے ہوٹل پہ کسی اور کی نہیں بیٹھوں گا, اگر میرے بندے کی دکان ہے تو بیٹھوں گا, ورنہ گھر سے چائے بنوا لوں گا,
اس شہر میں جتنے لوگ کاروبار کرتے ہیں وہ صرف آپ کی جیب سے پیسہ نکل کے ان کی جیب میں جاتا ہے، ان کی جیب سے ٹکا واپس نہیں آتا۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ہم جو اپنے یہاں کہتے ہیں نا کہ ریسیشن آ گیا، ہم کہتے ہیں ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، کیوں ہوتی ہے؟ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 100 روپے کی ہے، امپورٹ 900 روپے کی ہے، تو 900 روپے کی امپورٹ ہے تو 800 روپے تو آپ کے باہر نکل گئے نا۔ ہم اس طرح پہ ناپتے ہیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کے اندر کتنا فرق ہے، ایسے ہی ناپتے ہیں نا۔ آپ کسی غیر قوم کو بھی ایک ملک سمجھ لیں اور اپنے آپ کو بھی ایک ملک سمجھ لیں۔ آپ کی جیب سے اگر وہاں پہ 100 روپے جا رہے ہیں نا تو وہاں سے 100 روپے آئیں تو بیلنس ہے، لیکن آپ کی جیب سے 100 روپے جا رہے ہیں وہاں سے ایک ٹکا نہیں آ رہا۔ وہ چائے کی پتی بھی میلوں دور جا کے سوراب بورڈ سے اپنے کسی بندے کی دکان سے لے کر آئے گا، مسالہ بھی وہیں سے لے کر آئے گا، چاہے اس میں سارا گانجا ملا کے لے کر آئے، لیکن وہ وہاں سے لے کر آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ آپ سے چینی نہیں لے گا، آپ سے ماچس کی تلی نہیں خریدے گا، اس کا مقصد ہے آپ کی جیب سے وہاں جا رہا ہے۔ اسی طرح الیکٹرانک، اسی طرح کپڑا کہ ہم سمجھتے ہیں نا ارے اسمگلر ہیں یہ لوگ تو امپورٹڈ ہوگا، 2 نمبر سارا، لیکن وہ سارا الیکٹرانک آئٹم الیکٹرک اپلائنسز وہیں سے خرید رہے ہوتے ہیں۔ پختون کے ہاں آج بھی تندور پر روٹی بنتی ہے، گھر میں عورت بناتی ہے، اس کو اوون نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا، اس کو واشنگ مشین نہیں چاہیے، اس کو گرائنڈر نہیں چاہیے، بلینڈر نہیں چاہیے، اس کو جاپانی کپڑا نہیں چاہیے، اس کو سال میں 2 جوڑی کپڑا پٹھان بناتا ہے، وہ گھر میں رہتی ہے، کٹو برقع پہنا کے وہ گھر میں ہی رکھتا ہے۔ ہم ساری لوازمات ہماری ضرورت ہے، ہم ان سے خرید رہے ہیں، وہ اپنا سامان اپنوں کو بھی نہیں بیچ رہے ہیں، صرف آپ کی جیب سے پیسہ ان کی جیب میں جا رہا ہے، اور آپ کی جیب سے جو پیسہ جا رہا ہے اسی پیسے سے پورے میزانائن فلور خرید لیتے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر آج جو ظلم ہو رہا ہے اس صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے باپ داداؤں نے اپنی زمینیں یہودیوں کو بیچ دی تھی۔ 1 انچ زمین مت بیچنا اپنے آنے والے بچوں کے فیوچر سمجھو اس 1 انچ زمین کو بھی۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اپنی چیز کسی غیر کو بیچ رہے ہیں تو آپ شہر کی اونرشپ کسی اور کو دے رہے ہیں۔ میری گلی میں میں خاموشی سے کسی غیر مہاجر کو اپنا مکان اس لیے بیچ دیتا ہوں کہ وہ غیر مہاجر میرے پڑوسی سے 2 روپے زیادہ دے رہا ہے۔ میں 2 روپے زیادہ کے لالچ میں کسی غیر مہاجر کو جب بیچتا ہوں تو میں اپنے شہر کی اونرشپ کسی اور کو بیچ رہا ہوں۔ اپنی اونرشپ مت بیچیے، اپنے اندر رکھیے، اپنی قوم کے اندر رکھیے اس اونرشپ کو۔ پورے جتنا سندھ یہاں سے کرپشن کرتا ہے اسی کرپشن کے پیسے سے وہ اس شہر کے اندر پراپرٹی خریدتا ہے۔ اس شہر میں کتنے گوٹ ہوں گے جو مطلب یہاں پہ پہلے پاکستان جب بنا اس وقت تھے، آج تک سینکڑوں گوٹ آباد اسکیم کے تحت زمینوں پہ قبضے کر کے پلاٹنگ کر دی، کتنے گوٹ ہوں گے؟ اور یہ شہر آپ کا اور آپ، میں نے 3 نسلیں کرائے کے مکانوں میں گزارتے ہوئے دیکھا ہے، انکروچمنٹ نہیں کرتے، یہ شہر پورا انکروچ ہو گیا۔ اس شہر کو بچانے کی کوشش کیجیے، آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ آپ کو امریکہ جو ہے وہ اردن میں نہیں بسا دے گا غزہ کی پٹی سے اٹھا کے۔ آپ اس کراچی میں رہتے ہیں، آپ ایڑی کے نیچے رگڑے جائیں گے، آپ دہلی واپس نہیں جا سکتے، آپ آگرہ واپس نہیں جا سکتے۔ آپ اس شہر میں عزت کے ساتھ، خودداری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ جینے کے لیے رسک لینا سیکھیے اور اختلافات بھلا دیجیے۔ یہ بھول جائیے کہ یار، میں لوگوں سے کہتا ہوں، لوگوں نے بدنام بہت کیا کہ آفاق اور الطاف کی لڑائی میں لوگ اتنے مر گئے، ایسا ہو یار۔ جب آفاق اور الطاف کی لڑائی کے چرچے ہو رہے تھے نا، 83,000 لاوارث لاشیں عیدی نے دفنائی تھیں۔ 83,000 تو الطاف اور آفاق کے پاس کارکن نہیں تھے۔ اس کا مقصد ہے شہر میں لاشوں کی ضرورت کسی اور کو تھی، اور سمجھدار لوگوں کو پتہ ہے کہ ان لاشوں کا فائدہ کس کو ہوا، ان لاشوں کی ضرورت کس کو تھی۔ اس کا بینیفیشری نہ آفاق ہے نہ الطاف ہے۔ اس شہر پہ قبضہ کس نے کر لیا؟
اس شہر پہ آج آپ اپنے یونٹ اور سیکٹر آفس سے بلا کے کسی کا فیصلہ کیجیے، بولا اپنی عدالتیں لگائی ہوئی ہیں، اور وہ آپ کو اپنے دفتر بلا کے تڑیاں لگا دیتے ہیں. ہمارے بزرگ پہلے فیصلے کر لیا کرتے تھے، ہمارے بزرگ فیصلے نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ کو جو ہے وہ عدالت لگانے کے جرم میں بند نہ کر دیں. اپنے شہر کو بچانے کی کوشش کیجیے. وقت نہیں ہے، کم وقت ہے. اس کم وقت میں دن رات کام کریں گے تو شاید ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کچھ کر سکیں. چھوٹے پرابلمس آپ جمع کریں گے نا تو ہزاروں ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری آنرشپ تمہارے ہاتھ سے جا رہی ہے. ہر قوم کا کسی بھی شہر کے اوپر اس کی آنرشپ ہوتی ہے. لاڑکانہ کس کا سندھیوں کا ہے، پشاور کس کا پختونوں کا ہے، لاہور کس کا پنجابیوں کا ہے، لیکن کراچی کس کا ہے؟ سب کا ہے. کیوں ہے سب کا؟ اس شہر کو آپ کے بزرگوں نے، یہ ببول اور کیکر تھا یہاں پہ، آپ کے بزرگوں نے اپنی صلاحیتوں سے، اپنی محنت سے اس شہر کو شہر بنایا تھا، صنعتی شہر بنایا تھا. اس کی آنرشپ آپ کے پاس ہونی، آئے باہر سے آنرشپ تو آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اپنی زمین کا 1 انچ مت بیچو، کیونکہ آپ جب بیچتے ہیں تو اس کا مقصد ہے آپ آنرشپ بیچ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنی آنرشپ بیچ دی تو آپ اپنے بچوں کا فیوچر جو ہے وہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل دے، ہم سب کو قوم بنائے، ہم سب کو اس ملک سے محبت کرنے والا بنائے. لیکن اس ملک کو بچانے کے لیے میرا زندہ رہنا بھی تو ضروری ہے. میرا اور آپ کا زندہ رہنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں انسان سمجھا جائے، ہمیں باقی قومیتوں کی طرح اس ملک کا شہری تصور کیا جائے، تسلیم کیا جائے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ کچھ کیجیے، اللہ کے واسطے کچھ کیجیے. اور مجھے پتا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں اور کھانے کا اہتمام ہے، لیکن کھانا بہانا ہے. آپ یہاں آئے ہیں، گھروں میں اس سے زیادہ اچھا کھانا بنا ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ بازار کی بریانی تو روز کھا لیتا آدمی، گھر کے اندر اچھا کھانا بنا ہوگا. لیکن یہ مہاجر قوم سے محبت کا اظہار ہی ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں. اس محبت کو پروان چڑھائیے پوری قوم کے اندر. آپ کا شکریہ. اللہ حافظ.